अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम नाज़रीन किराम, मैंने सूरह इन्फ़ितार सूरह नंबर 82 की 3 आयतें 10, 11 और 12 आप लोगों के सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से आज की नशिस्त में भी मेरी तकरीर का उन्वान है तौल के बोलो। पिछली नशिस्त में हमने इस उन्वान पर सुना था, कुछ बातें और रह गई थी। बातें तो बहुत सारी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को कोई भी बात तौल कर बोलने की तौफीक दे, आमीन। याद रखिएगा, ज़बान की वजह से, अच्छे इस्तेमाल की वजह से आदमी की इज़्ज़त होती है दुनिया में भी और आखिरत में भी। और अगर ज़बान का हमने गलत इस्तेमाल किया तो इसका नुकसान यहाँ भी है और मरने के बाद भी। जहन्नम में ज़्यादा लोगों की तादाद ज़बान की वजह से होगी। ज़बान की वजह से ज़्यादा लोग जहन्नम में डाले जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, सुनन तिर्मिज़ी किताबुल ईमान किताब नंबर 38 हदीस नंबर 2616 2616, कुफ़ अलैका हाज़ा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान को बाहर निकाला और कहा, ऐ मुआज़, इसको तुम रोके रखो। कुछ लोग बहुत बातूनी होते हैं, बोलना ही उनका काम है, रोक के रखिए। तो मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या नबी अल्लाह व इन्ना लमुआख़ज़ून बिमा नतकल्लमु बिही, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जो बात करते हैं क्या उस पर हमारा मुआख़ज़ा होगा, हमारी पकड़ होगी? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सकलत का उम्मुका या मुआज़, या मुआज़ तेरी माँ तुझे गुम पाए। एक दुआ के तौर पर भी है और कहा कि आपको बात समझना चाहिए। फिर आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ कितना प्यारा है, नाम लेके बात करते हैं। अगर हम और आप नाम से खिताब करें तो अपने दिल में मोहब्बत आ जाती है। अगर हम और आप किसी का नाम लेके बात करें तो उनके दिल में अपने लिए मोहब्बत बैठ जाती है। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहल यकुब्बुन्नास फिन्नार अला वजूहिहिम औ अला मनाखिरिहिम इल्ला हसाइदु अलसिनतिहिम, कि जहन्नम के अंदर लोग अपने चेहरों के बल और अपने मुंहों के बल डाले जाएंगे, ये ज़बान की कटाई की वजह से, यानी ज़बान के गलत इस्तेमाल की वजह से ज़्यादातर लोग जहन्नम में जाएंगे। तो देखिए कितना बड़ा नुकसान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की गारंटी देते और जन्नत की गारंटी में एक ज़बान पर कंट्रोल भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी किताबुर रिक़ाक़ किताब नंबर 81 हदीस नंबर 6474 6474, मैं यज़मन ली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्ना, जो मुझे दो जबड़ों के दरमियान वाली चीज़ यानी ज़बान और दो पैर के दरमियान वाली चीज़ यानी शर्मगाह की गारंटी दे दे तो मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूँ। नाज़रीन किराम, कितनी अहम चीज़ है, इसलिए ज़बान का इस्तेमाल सही तरीके से कीजिए। अगर गलत करेंगे तो बड़ा नुकसान है और अगर सही करेंगे तो जन्नत ही जन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान के इस्तेमाल के बारे में यहाँ तक कहा कि ये निजात का बेहतरीन ज़रिया है। एक सहाबी उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, सुनन तिर्मिज़ी किताब ज़ुहद किताब नंबर 34 हदीस नंबर 2406, मन नजात, कामयाबी किस में है, नजात किस में है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अमलिक अलैका लिसानक वल यसाक बैतुक वबकी अला खतीअतिक। अगर हम और आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो इन तीनों चीज़ों को अपने लिए लाजिम कर ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ज़बान पर कंट्रोल रखना। अगर हमने कंट्रोल रखा है, सही इस्तेमाल किया है, वक्त पर इस्तेमाल किया है तो कामयाबी है, नजात है, नंबर 1। नंबर 2, वल यसाक बैतुक, और तुम्हारा घर तुम्हारे लिए काफ़ी हो, यानी अपने घर पे रहो, काम के लिए बाहर जाओ। अगर ज़्यादा बाहर आना जाना होगा तो समझ जाइए ज़बान का इस्तेमाल गलत भी हो सकता है। अगर घर के अंदर रहेंगे तो ज़्यादा गलत इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए अपने घर को लाजिम पकड़िए। तीसरी चीज़, वब के अला खतीअतिक, और अपने गुनाहों पर रो। कितने लोग हैं हम में से जो अपने गुनाहों पर रोते हैं, जी मैं तो गुनाह करता ही नहीं। कितने लोग फ़खरिया भी बयान करते हैं, नौज़ुबिल्ला, चोरी ऊपर से सीना जोरी। जी नहीं, अपने गुनाह पर रोते रहिए।
یہ نجات کا ذریعہ ہے، کامیابی کے لیے بہترین دلیل ہے۔ یاد رکھیے گا، صبح ہوتے ہی ہاتھ پیر جتنے ہیں وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں زبان کے سامنے، بھیا صحیح رہنا، اگر آپ صحیح تو ہم صحیح، اگر آپ بگڑ گئے تو ہماری پٹائی ہو جائے گی۔ زبان غلط چلی تو کیا کوئی آدمی زبان کو نکال کے مارتا؟ کیا کس کو مارتا؟ پیٹھ کو پٹائی لگ رہی ہے، ہاتھ کو پٹائی لگ رہی ہے، پیر کو لوگ مار رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ زبان تو اپنا بول کے بتیسوں کے اندر گم ہے، آرام سے ہے۔ اس لیے زبان جب پھسلتی ہے تو بہت ساری چیزوں کو پھسلا دیتی ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں راکھ لگا کے زبان کو باہر نکال لوں گا، تو صبح ہوتے ہی جسم کے تمام اعضاء، تمام حصے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں زبان کے سامنے، بھیا آپ نے صحیح رہنا، اگر آپ غلط ہو گئے تو ہم سب کی دھلائی ہو جائے گی۔ آئیے ایک حدیث پر غور کریں۔ سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2407 2407۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الأعداء كلها تكفر اللسان فتقول اتق اللہ فینا۔ جب آدمی صبح کرتا ہے تو انسان کے تمام اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور زبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں پلیز صحیح رہنا، اتق اللہ فینا، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ اللہ کا ڈر اگر پیدا ہو جائے تو زبان کا غلط استعمال نہیں ہوگا۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب سن رہا ہے، تو اللہ کا ڈر پیدا کر لیجئے، زبان کا صحیح استعمال ہو سکتا ہے، آرام سے ہو جائے گا۔ تو جسم کے تمام اعضاء، تمام پرزے، ہاتھ پیر جتنے ہیں، آنکھ کان دل، سب ہاتھ جوڑ کے بولتے ہیں اتق اللہ فینا، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ فإنما نحن بک فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، اتق اللہ فینا فإنما نحن بک، آپ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈریے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ سیدھے رہے تو ہم سب سیدھے ہیں، ہماری دھلائی نہیں ہوگی، اور اگر آپ ٹیڑھے ہو گئے تو پھر ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے، یعنی ہم سب کو تھور دیا جائے گا، ہم سب کو تکلیف پہنچے گی، ہم سب کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ اس لیے زبان کا صحیح استعمال ہونا، اس لیے زبان سردار ہے اور سرداری اس سے نکلتی ہے، اس لیے صحیح استعمال کیجیے۔ آدمی کو جب غصہ آتا ہے تو کیا پہلے ہاتھ چلاتا ہے؟ بولیے، زبان کا استعمال کیسے ہونے لگتا ہے؟ جب آدمی کو غصہ آتا ہے، ان کے مزاج کے خلاف کچھ ہو گیا تو پہلے وہ زبان چلائے گا، پھر ہاتھ چلائے گا، لات چلائے گا۔ کچھ لوگ زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ زبان خراب رہے تو گھر کے اندر کا ماحول دیکھیے، ارے آپ تو ایسے ہیں، کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، خیال رکھتے ہی نہیں ہیں، تو ایسی ہے ویسا، جھگڑا سب چلتا، ساس بہو کا بھی جھگڑا چلتا۔ ساسو ماں سے بہو نے پوچھ لیا امی آج کھانے میں کیا بننا چاہیے؟ ارے تیرے بابا نے دیا ہے کیا؟ امی فلانی چیز ہے ہی نہیں، کیا کرنے کا؟ جا اپنے بابا سے لے کر آ، تیرے بابا نے کیا دیا؟ زبان کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ پیارا انداز، ٹھیک ہے بیٹی کوئی چیز کم ہے لے آئیں گے۔ کب سیکھیں گے یہ انداز؟ دل کو جیتنا، دل کو ہرانے والی بات کرتے ہیں، دل کو توڑنے والی بات کرتے ہیں۔ دل جیتنے والی بات کون کرتا ہے؟ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل کو جیت لیا کرتے تھے۔ آئیے ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے لے لیجئے۔ غصہ جب آدمی کے اوپر آتا ہے تب آدمی غلط کام کر لیتا ہے، زبان کا غلط استعمال کرتا ہے۔ اس لیے کچھ لوگوں کو دیکھیے گا وہ ایک دم ہانپتے رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں، اور زبان کے ذریعے گالی بات، اور زبان کے ذریعے گالی بات بکتے ہیں، اور گالی بکنا ایک شان سمجھتے ہیں۔ اوہو، اور یاد رکھیے گا بھائی، مثال کے طور پر مجھ سے غلطی ہوئی تو میں نے سوری بولنا، ارے نہیں کیوں دھکا لگا دیا؟ ٹرین میں سوار ہوئے، میٹرو میں یا پھر لوکل ٹرین میں، کوئی بھی ٹرین میں بھیڑ بھاڑ ہے، اب دھکا تو لگے گا ہی، سوری بول دینے کا، بھیا ہم سے غلطی ہو گئی۔ اچھا کیا شان گھٹ جائے گی؟ غلطی، اپنی غلطی مان لینا، شان گھٹ جائے گی؟ یہ تو کمال ہے کہ آپ نے دل جیت لیا، سوری ہاں، تمام پریشانی کا حل ہے، اور اگر یہ نہیں بولیں گے تو گڑبڑی ہو جائے گی۔ ہاں لیکن اگر ڈاکٹر صاحب نے سوری بول دیا تو دوسرا معنی آ جاتا، آتا کہ نہیں آتا؟ بولیے، کسی مریض کو دیکھ کے ڈاکٹر صاحب بولے سوری، تو اس کا کیا معنی آئے گا؟ اب یہ مریض زندہ نہیں ہے۔
لیکن ہم اور آپ اپنی لائف میں استعمال کریں، بھیا غلطی ہو گئی سوری، تو اس کا مطلب بھائی مان رہا ہے. اچھا تو دھکا کہاں ہے مارا؟ تیرے موٹر سائیکل سے لگا کیوں؟ دیکھتا نہیں کہ اندھا ہے کیا؟ ارے بھیا آنکھ سب کے پاس ہے، آپ بھیڑ بھاڑ میں کریں گے کیا؟ جان بوجھ کے مار دیے کیا؟ ہاں کچھ لوگ مارتے بھی ہیں. تو یہ جو ہے نا استعمال کرنا، دل جیتنا، یہ زبان کے اندر ہی کمال ہے. آپ کا کیا کہنا، اب تو لاکھوں میں ایک ہیں، زیادہ مت چڑھائیے گا. تو یہ زبان کا استعمال. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل کیسے جیتتے ہیں؟ پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلوان کس کو کہا، اور یاد رکھیے گا ایک اسپیشل حورین ملنے والی ہے. جانتے ہیں نا حورین کے بارے میں، ملے گی لیکن کس کو ملے گی؟ پہلے پہلوان بتا دو کون ہے پہلوان. اچھا سامنے والے نے ایک گالی دی تو کتنا گالی بولنے کا؟ بولیے گا حق ایمانداری. ایک دیا تو 10 دینے کا کہ نہیں؟ اللہ توبہ 10 دیں گے. اگر اس نے گالی دی تو ہم نے گالی نہیں دینا. یہ زبان کا صحیح استعمال ہے. اور اللہ خوش ہوتے، ارے ہار گیا یہ، ارے گالی دے دیا. اور شیر کے لیے 1.25 شیر. اچھا 1.25 شیر، یہی بچوں کو سکھاتے ہیں، پیارا انداز. جا بھائی معاف کرو معاف کرو. جی نہیں، گالی بات نہیں بکنے کا. معاف کرنا اگر ہم نے سکھا دیا تو یہ زبان کے لیے بہت اچھا ہے، اور آخرت کے لیے بھی اچھا ہے، اور اپنے جسم کے لیے بھی اچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلوان کس کو کہا دیکھیں. صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6114 6114. لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. بہادر وہ نہیں ہے جو اکھاڑے میں پہلوان کو پچھاڑ دے. پہلوان وہ نہیں ہے جو اکھاڑے میں دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے. اصلی پہلوان تو وہ ہے کہ وہ اپنے نفس پر قابو رکھ لے جب وہ نفس غصے میں آ جائے. غصے کے وقت جس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا وہی اصلی پہلوان ہے. نہنگو ازدہا شیر نر مارا تو کیا مارا. نہنگو ازدہا اور شیر نر مارا تو کیا مارا. بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے. اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. شیطان نے کہا نا، زبان کا غلط استعمال کیا اس نے. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 12. قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اس نے اپنے تکبر کا اظہار زبان کے ذریعے کیا، زبان کی توہین کی، زبان کے ساتھ اس نے ناانصافی کی، زبان کے ساتھ اس نے انصاف نہیں کیا. جب رب کا حکم ہوا سجدہ کرو تو اس نے کیا کہا، میں بہتر ہوں اور تو نے مجھ کو آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. کچھ مالدار بھی اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں. سفراء حضرات، علماء حضرات جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بنا رہے ہیں، اگر ان کے پاس پہنچے تو مالدار لوگ لائن لگاتے، کتنے چیختے چلاتے. بھائی آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو احسان کر رہے ہیں کیا؟ شکر ادا کیجئے کہ وہ لوگ آپ کے گھر آ کے زکوٰۃ لے کے جا رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کیجئے. اگر تکبر کریں گے، غرور کریں گے، گھمنڈ کریں گے اور اس کا اظہار زبان کے ذریعے ہوگا تو بہت غلط ہو جائے گا. کچھ لوگ کیا بولتے، اوہو بہت 30 مار خواہ ہیں، اپنی قسمت کے ذریعے سے دولت کما رہے ہیں. ارے اللہ کا شکر ہے، اللہ نے آپ کو دولت دے رکھی ہے، آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں میں بہت احتیاط کرتا ہوں، یہ کھاتا نہیں وہ نہیں کھاتا اس لیے مجھ کو بیماری نہیں لگتی. اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو بیمار نہیں کیا، ورنہ کتنے لوگ احتیاط کرنے والے قبروں میں ہیں، قبرستان چلے گئے ہیں، اور کتنے ہوشیار لوگ، عقل مند لوگ غریب ہو گئے ہیں. کوئی اپنی عقل کی وجہ سے کماتا ہے. تکبر کیا قارون نے اور زبان کا غلط استعمال کیا اور دکھایا. اس نے کیا کہا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی. سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 78 کہ میں نے اپنے علم کی وجہ سے دولت کمائی ہے، جانکاری کی وجہ سے دولت کمائی ہے. جی نہیں، دولت اللہ نے دی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. اللہ نے آپ کو خلیفہ بنایا یعنی دولت کا، کل دوسرے کو اللہ بنا دے گا. تو آدمی کبھی کبھی تکبر میں آ کے بھی ایسا کرتا، غصے میں آ کے بھی ایسا کرتا. اور اگر ہم اور آپ غصے کو پی جاتے ہیں تو زبان پر بھی کنٹرول ہوگا اور ہاتھ پر بھی کنٹرول ہو جائے گا. غصے کو جو لوگ پی جاتے ہیں ان کا بڑا فائدہ. ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4777 4777. من کظم غیظا وهو قادر علی ان ینفذہ دعاہ اللہ یوم القیامہ علی رؤوس الخلائق
حتی یخیرہ من ای الحور العین شاء۔ غور سے سنیے گا، جو کوئی اپنے غصے کو پی جاتا ہے جبکہ وہ قادر ہے، طاقت رکھتا ہے کہ اپنے غصے کا اظہار کرے، اس کو نافذ کرے، لیکن اس نے پی لیا، یعنی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دیا، کل قیامت کے دن اللہ سب لوگوں کے سامنے بلائیں گے اور کہیں گے جس حور عین کو تو پسند کرتا ہے پسند کر لے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ اس لیے غصے پر کنٹرول رکھیے، ورنہ یہ غصہ آپ کی زبان کو بھی خراب کر دے گا اور آپ کی امیج کو بھی خراب کر دے گا۔ لیکن ایسا بھی نہیں غصے کو پی جانا کہ لوگ ہلکے میں لے لیں۔ ایک سانپ کی دوستی ایک بزرگ سے ہو گئی، تو بزرگ صاحب نے کہا، یہ میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، بزرگ صاحب نے کہا کہ بھیا ہمارے ساتھ رہنا ہے تو آپ کسی کو کاٹیں گے نہیں۔ تو صاحب نے کہا ٹھیک۔ اب سانپ بیچارہ وعدہ تو کر لیا، وہ راستے میں رہتا، لوگ آتے اس کو لات سے مارتے، اس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ کاٹے گا نہیں، بیچارہ ادھ مرا ہو گیا۔ بولتے ہیں نا کچھ لوگوں کی خاموشی کا لوگ ناجائز فائدہ اٹھا لیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خاموشی کے اندر بھی غضب ہو، بھائی ہمیشہ چیختے چلاتے رہیں گے تو حل کیا ہے؟ آپ کا وزن ایسا بھی ہونا چاہیے کہ آپ کی خاموشی بھی بات کرے، وہ کلا پیدا کیجیے۔ تو سانپ بزرگ صاحب کے پاس آیا اور کہا دیکھیے میں آپ کی بات مانا، میں نہیں کاٹوں گا، میری یہ حالت ہو گئی۔ تو بزرگ صاحب نے کہا کہ جی کاٹنے سے میں نے منع کیا تھا، فن اٹھانے سے تھوڑا منع کیا تھا۔ ارے جتنے لوگ تیرے کو مارنے آتے تو فن اٹھا کے ایسا کر دیتا تو لوگ بھاگ جاتے، تیرے کو مارتے نہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، آپ خاموش رہیں گے تو لوگ بولیں گے کیسا بوکا آدمی ہے، بیکار ٹائپ کا آدمی ہے، کچھ ہے ہی نہیں، عقل دماغ وماغ ہے ہی نہیں۔ تو بات ایک دم صحیح کرنے کا اور اپنی خاموشی میں بھی غضب کی صلاحیت پیدا کرنے کا، تو غصے کو پی جانا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ ناجائز فائدہ اٹھا لیں، اس کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے دشمنوں کا دل جیتتے تھے۔ بھئی یہی نا، کسی سے دشمنی ہے تو زبان کے ذریعے تکلیف پہنچائیں گے، ہاتھ کے ذریعے تکلیف پہنچائیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا ہے، نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچاتے نہ زبان سے تکلیف پہنچاتے۔ اگر کوئی تکلیف بھی دیتا ہے تو آپ دعا دیتے۔ اچھا یہ بتائیے آپ میں سے کون ہے یا ہم میں سے کون ہے جو دعا دے گا؟ سامنے والا آپ کو گالی دے رہا اور آپ دعا دیں گے، سامنے والا آپ کو پیٹ رہا اور آپ دعا دیں گے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد کتاب نمبر 32 حدیث نمبر 1795 1795۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا آپ کے پاس میدان احد سے بھی زیادہ سخت دن آیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طائف میں نے عبد یالیل بن عبد کلال کے پاس اپنے آپ کو پیش کیا تو وہاں لوگوں نے مجھے مارا، مجھ کو تکلیف دی، یہاں تک کہ خون جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے میں جمع ہو گیا۔ پہاڑ کے فرشتے آئے اور کہا اگر آپ حکم دیں، دیکھیے زبانی سے بات ہو رہی ہے، اگر آپ حکم دیں تو ہم دو پہاڑوں کے بیچ میں ان کو رکھ دیں، طائف والوں کو پیس دیں۔ ہم اور آپ ہوتے تو جلدی پیس دیجئے، صحیح ہے نا؟ زبان کا غلط استعمال۔ قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر یہ ادا ہمارے اندر آ جائے تو ہم اور آپ دل جیت سکتے ہیں، دل کو توڑ نہیں سکتے، دل جیت سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ تعالی من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، مجھے امید ہے کہ اللہ انہی میں سے ایسی نسل کو پیدا کرے گا جو ایک اللہ کو ماننے والے ہوں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر، انہیں نور ہدایت دے، جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہیں کر دے معاف ان کو، فراخی ہمتوں کو روشنی دے ان کے سینوں کو، کنارے پر لگا دے ڈوبنے والے سفینوں کو، الہی فضل کر کوہ سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھر والی زمینوں پر۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے میدان احد میں زخمی ہو گئے، آپ کے دانت شہید ہو گئے، لیکن آپ کیا کہتے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ وہ قوم جانتی ہی نہیں ہے۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد کتاب نمبر 32 حدیث نمبر 1790 1790۔ تو ناظرین کرام، اگر ہم اور آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں اور غصے کو قابو رکھیں تو زبان صحیح رہے گی۔ اگر بے قابو کر دیں گے تو بے قابو تو ہو ہی جائے گی، شیطان تو لگا ہی ہوا ہے، وہ تو چاہتا ہی ہے کہ لوگ زبان کی وجہ سے، اپنے ہاتھ کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں، اس لیے ذرا بچ کے رہیے گا۔
آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے لیتے ہیں، انداز کتنا پیارا ہے۔ اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ نے برا بھلا نہیں کہنا۔ اگر یہ کلا ہمارے اندر ہے تو ہم نے دل جیت لیا۔ صحیح مسلم کتاب الجمعہ کتاب نمبر 7 حدیث نمبر 868، زماد ازد شنوا یمن کے رہنے والے ہیں۔ زماد کو پتہ چلا جب وہ مکہ آئے، مکہ والوں نے کہا زماد محمد سے ملنا نہیں، ان کے اوپر اثر ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، غلط الزام لگایا۔ دیکھیے زبان کے ذریعے یہ سب ہو رہا ہے، فلانا ایسا فلانا ایسا، ارے وہ لوگ تو صحابہ کو نہیں مانتے، وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ ارے بھائی غلط چیز کاہے کو پھیلا رہے ہو؟ تو زبانی کے ذریعے ہو رہا۔ کچھ مولوی لوگ ایسا ہی کام کر رہے ہیں، بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی، بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی، جگر جس سے شک ہو وہ تحریر کرنی، گناہگار بندوں کی تحقیر کرنی، مسلمان بھائی کی تکفیر کرنی۔ یہ ہے عالموں کے ہمارے طریقہ، یہ ہے ہادیوں کے ہمارے سلیقہ۔ چلی رہا یہ کافر، یہ مشرک، یہ منافق، سب زبان کا ہی غلط استعمال ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو، جوڑنے والا کام کیجئے، توڑنے والا نہیں۔ زماد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو گئی تو زماد نے کہا یا محمد انی ارقی من هذه الريح، اے محمد میں جھاڑ پھونک جانتا ہوں، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کے اوپر اثر ہو گیا، آپ کہیے تو میں پھونک دوں۔ یاد رکھیے گا، دو جگہ ہماری جیب ڈھیلی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بولیے، ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس اور ایک جھاڑ پھونک والے بابا کے پاس، ذرا بچ کے رہیے گا۔ تو زماد جھاڑ پھونک جانتے تھے، تو جیسے ہی کہا کہ آپ کے اوپر اثر ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی پاگل کہے، دیوانہ کہے، تو کیا ہم اور آپ اس کو چھوڑ دیں گے؟ ہمیں کوئی پاگل کہے، دیوانہ کہے تو کیا ہم چھوڑ دیں گے؟ جی نہیں، الٹ دیں گے، برا بھلا کہیں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل جیتنے والے ہیں، یہ کلا ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ کوئی آپ کو پاگل کہہ دیا، دیوانہ کہہ دیا، لیکن آپ کیسے دل جیت سکتے ہیں؟ یہ کلا پیدا کرنی ہے، تب ہو پائے گا۔ کسی کو نیچا نہیں سمجھنا، گھٹیا نہیں سمجھنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ یہ توحید کے پیغام ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ جس کو سیدھا راستہ دکھا دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی سیدھے راستے پر نہیں لا سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ معبود برحق اکیلا اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ زبانی سے تو کہا، تو زماد نے جب یہ سنا، دل کیسے جیتا جاتا ہے، یہ زبان کا کمال ہے، یہ مٹھاس ہے۔ اس لیے جادو، اپنی زبان میں جادو پیدا کیجئے، ایسا جادو جو لوگوں کے پر چڑھ جائے، ایسا جادو جو سر چڑھ کے بولے۔ زماد نے جب یہ سنا تو کہا اعید علیہ کلماتک ہؤلاء، پھر سے پڑھیے۔ 3 مرتبہ پڑھوایا۔ اس کے بعد زماد نے کہا لقد سمعت قول الکہنۃ وقول السحرۃ وقول الشعراء فما سمعت مثل کلماتک ہؤلاء لقد بلغنا نعوس البحر ہات یدک وبایک علی الاسلام۔ میں شاعروں کی بات جانتا ہوں، جادوگروں کی بات جانتا ہوں، کاہنوں کی بات جانتا ہوں، لیکن آپ کی باتیں سمندر کی گہرائی میں جا رہی ہے۔ ہاتھ آگے بڑھائیے، میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے، الحمدللہ اپنا علاج کروا کے آ گئے۔ یہ زبان کا کمال ہے، یہ مٹھاس ہے۔ بولیے اپنے اخلاق سے کتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں؟ وہ تو سب بھاگ رہے ہیں، ہم تو اپنے والے کو باہر نکال رہے ہیں۔ یہ کافر، یہ مشرک، یہ منافق، مسجدوں میں لکھ کے رکھے ہوئے ہیں نو انٹری، تو اذان میں بھی لکھ دیجئے نو انٹری، چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ اس لیے زبان کا استعمال صحیح کیجئے، ہر جگہ صحیح کیجئے، مارکیٹ میں بھی صحیح کیجئے، گھر میں بھی صحیح کیجئے، باہر بھی صحیح کیجئے۔ آپ اگر اسکول میں پڑھتے ہیں تو وہاں بھی صحیح کیجئے، کالج میں وہاں صحیح کیجئے، ہر جگہ۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اوپر والا دیکھ رہا ہے، اور 2 نگران متعین ہیں، کس کو ہم اور آپ موقع دے رہے ہیں؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو زبان کے صحیح استعمال کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔